बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाई सैर के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाह नदीम अहमद हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आज के डिजिटल दौर में मुतनाज़िया ट्वीट और मुतनाज़िया बयानियाँ महज इत्फाकी वाक़यात नहीं रहे, बल्कि ये एक बड़ी समाजी, सियासी और मीडिया डायनामिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। हालिया दिनों में नसीम शाह के एक ट्वीट और सुहेल अहमद के बयान पर होने वाली बहस इस सिलसिले की कड़ी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है, इस बारे शाह नदीम अहमद साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी शाह नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इन हवालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इरफान मुस्तफा सहराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स भेजते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज का मौजू और आज के हवाले से जो बात हो रही है वो है मुतनाज़िया ट्वीट और मुतनाज़िया बयानियाँ। अगर आप देखें तो इस मुल्क का जो निज़ाम है, गुज़श्ता भी जो रहा है और अब भी है, जो निज़ाम है ये निज़ाम गूंगे, बहरे और अंधों का है। यहाँ पे अगर कोई जो सुनता है, जो कुछ देख रहा है, उस बारे इज़हार ख्याल करेगा तो फिर वही कुछ होगा जो नसीम शाह के साथ या अदाकार सुहेल अहमद के साथ हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि बात ना की जाए, लेकिन बात करने में भी थोड़ी सी जो है वो आपको ज़हानत का मुज़ाहरा करना चाहिए। हर चीज़ वो बोलने वाली नहीं है और हर चीज़ वो सच्चाई नहीं है जिसका आप इजहार बबांगे दोहल करते रहें। आपको अपने दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। यहाँ इस मुआशरे में वो ये मसाज बन चुका है कि हम अपने दायरे से बाहर निकल कर बात करने के आदी हो गए हैं। हम अपनी बाउंड्री क्रॉस करने के आदी हो चुके हैं। यहाँ बंदे हों, यहाँ अदारे हों, यहाँ सरबराह हों, कोई भी हो, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करके जब बात करता है तो फिर एतराज़ भी होता है, मुतनाज़िया भी बनता है, और फिर उसके साथ साथ जो है फिर उसको जो है वो वजाहतें भी पेश करनी पड़ती हैं। नसीम शाह ने क्या कहा और हमारे सीनियर अदाकार जनाब सुहेल अहमद ने क्या कहा है, अगर इसको आप बगौर देखें, उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप बगौर देखें या सुने इसको, इनके दोनों के, एक के ट्वीट को पढ़ें और एक के बयान को सुने, तो दोनों में वाबस्तगी नज़र आती है। अब किसकी किस सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी है और वो क्यों बयान दे रहा है वो भी दिखाई देता है और सुनाई देता है। अब इसमें जो है देखना यह है कि एक खिलाड़ी को क्या ज़रूरत पड़ी है वो ऐसा ट्वीट करे, और एक अदाकार को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो जो है वो ऐसा मुतनाज़ा बयान जो है वो दे या ऐसा तज़िया पेश करे। देखें, खिलाड़ी जो है उसको अपनी मैदान में परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अब वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं तो फिर सियासी ट्वीट करने की कोशिश करते हैं, लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश। अब इसके पीछे साजिश भी हो सकती है और ज़ाती मफाद भी हो सकता है जिसको पूरा किया जा सकता है। और फिर देखें, वही ट्वीट जो है वो बहुत से लोग उसको कहते हैं ये हमारा बब्बर शेर है, और कुछ जो हैं वो उसको दूसरे लफ्ज़ों में जो है उस पर तनकीद करते हैं। तो ये फिर एक सियासी बयान बनकर सामने आ जाता है और मुतनाज़िया हो जाता है। इसी तरह एक अदाकार को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो ऐसा बयान दे या ऐसा तज़िया पेश करे कि जिसमें सियासत की झलक हो और एक पलड़े में आप जाते हुए दिखाई दें और दूसरे की मुखालफत करते हुए दिखाई दें। जब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर वो मुतनाज़ा बनेगा, और फिर जब मुतनाज़ा बनेगा तो आपको उसकी वजाहतें देने पड़े। तो दोनों फिर वजाहतें देते हुए जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी दुरुस्त है कि ना एक अदाकार को ज़रूरत है कि वो सियासी बयानियाँ बनाए और ना ही एक खिलाड़ी को ज़रूरत है कि वो सियासी ट्वीट करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे की जा रही है। और लाजमी बात है, अगर फिर उस पर तनकीद होती है, अगर 2 करोड़ का जुर्माना होता है तो दुरुस्त किया गया है। इससे भी सख्त जो है वो रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई अदाकार, अच्छा इसमें जहाँ उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं कि एक अदाकार जो है वो दानश्वर
بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے ایک کھلاڑی جو ہے وہ اپنے کھیل کے یا تو ریٹائرمنٹ ہو جائے نا تو پھر سیاست کرے، لیکن اس میں ہی اگر سیاسی بیانیاں دینے کی یا اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو وہ پھر سیاستدان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کرنا، یہ باؤنڈری کراس کرنے والی بات ہے، دوسری باؤنڈری میں یا دوسری کھیل میں گھسنے کی بات ہے، جو کہ ایک اداکار یہاں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک اداکار جو ہے وہ اگر ڈرامے میں ایک دانشور بنتا ہے، بڑے بڑے کریکٹر ادا کرتا ہے، اور وہ پھر باہر آ کے بھی جب سٹیج پہ بیٹھے تو وہی کریکٹر میں خود کو محسوس کرے۔ ضروری نہیں اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، اگر انہوں نے کچھ فیض احمد فیض کے محفلوں میں بیٹھے ہیں، اگر وہ جو ہیں وہ مستنصر حسین طارر صاحب کے یا عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ وہی بن جائیں گے یا وہی بات وہ اس انداز میں کر سکیں گے جیسے کہ وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب عام لوگوں کی محفل میں جاتے ہیں، عام لوگوں کے سٹیج پہ جاتے ہیں، عام لوگ جب ان سے سوال کرتے ہیں تو پھر ان کے سوال کے جواب میں آپ کو اداکار جناب سہیل احمد صاحب بن کر جواب دینا چاہیے، نہ کہ ایک اہل دانشور بن کے جواب دیں گے، تو پھر آپ کو حسینیت اور یزیدیت کے فرق جو ہے وہ پھر محسوس نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ایک دانشور، ایک بڑا رائٹر، ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو ابھی سمجھنے کے لیے آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اداکاری میں بڑی معراج حاصل کر چکے ہوں گے یا کر چکے ہیں، بڑے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اہل دانش بن چکے ہیں، آپ اس پہ تجزیہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی صحافی برادری کے ساتھ، میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کم سے کم جب سوال کریں تو اس فیلڈ کا سوال کریں، اس فیلڈ کے آدمی سے۔ آپ پلیئر ہے تو اس کے کھیل کے متعلق اس سے سوال کیا جائے، اگر آپ کوئی اداکار ہے اس کے اداکاری کے متعلق ان سے سوال کیا جائے، اس کے بارے میں جانا جائے۔ ہوتا کیا ایک اداکار سے پورا جاتا ہے، آپ کو اگر ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح کے جواب دے گا جس طرح کے سامنے آتے ہیں، اور پھر متنازع بنتے ہیں اور پھر وضاحتیں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح ایک کھلاڑی سے جب آپ اس طرح کے سوال کریں گے، کوئی سیاسی آپ کو، اگر آپ کل جیسے عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر بن گئے، کیا آپ بھی ریٹائرمنٹ کے بنے گے؟ تو پھر مجھے بتائیے وہ کیا جواب دے گا، جبکہ اس کا بھی کھیل سے ہی آگے جو ہے اس کا بھی یہ نہیں ہے۔ تو آپ جب ایک سیاست میں آ کے، اگر عمران خان ایک بڑا لیڈر بنا ہے تو اس نے اپنے کھیل کے بعد آ کے سیاست کو ایک طویل عرصہ تک سیکھا ہے، اس میں اس نے صبح شام اپنی لگائی ہے، وہاں ہیرو تھا، تو یہاں بھی ایک لیڈر اپنی محنت، اپنی ریاضت، اپنی جدوجہد سے اگر وہ بنا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی وہ بن جائیں اور آپ اس طرح کے بیانیے دیں۔ آپ کھیل سے فارغ ہو جائیں، آپ جب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے تو اسی طرح ایک اداکار اپنی ذرا اداکاری سے باہر نکلے، ریٹائرمنٹ حاصل کرے اور پھر کوشش کرے اہل دانش بننے کی، اہل سیاست یا لیڈر بننے کی۔ آپ کو ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایفیلیشن مسلم لیگ نون سے ہے، اور دوسرے کی وہ جانتا ہے کہ اس کی پی ٹی آئی سے ہے، تو پھر عام لوگ اتنے بے شعور نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے تنقید کرتے ہیں، اور پھر اس تنقید کو اپنی جو ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات ضرور ہے کہ جناب اس نظام میں پھر بھی میں کہوں گا بات کرنے کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، اور نہ صرف صاحب اقتدار کو بلکہ عام عوام کو بھی برداشت کرنے کی جو ہے حد، اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے، اور اس کو مائنس میں نہیں لینا چاہیے، اس کو مذہبی ایشو نہیں بنانا چاہیے، اسے مذہب کا ٹچ نہیں۔ یہاں ہر مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والا ہے، ان کو خاتم النبیین سمجھتا ہے ایک مسلمان۔ پھر کسی کی مذہب پہ، کسی کے دین پہ، اس کے کسی فرقے پہ اعتراض نہ کریں، اس کو خدارہ اسلام سے باہر نہ نکالیں۔ اس نے ایک بات کی ہے، اس کو اس بات کے تناظر میں دیکھیں، اگر وہ سیاسی ہے تو سیاسی سمجھیں، لیکن اس کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے جو ہے اس کو کم سے کم دین سے نہ نکالیں، اس کو آپ کوئی کافر، غدار یا اس طرح کے جو ہے جی شاہد صاحب، آپ نے یہ بات بڑی زبردست کہی کہ آپ اگر کسی کا بیان آ جائے یا کسی نے ٹویٹ کر دیا تو اس کو بجائے اس کے کہ اصلاح کی جائے، بلکہ آپ ان کو دائرہ اسلام سے نکال دینا یا مذہبی حوالے سے یا ایفیلیشن کے حوالے سے پھر وہ تنقید کا اس طرح سے نشانہ بنانا، تنقید برائے تنقید کا، وہ
ایک غلط بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس وقت جو واضح طور پر مختلف نظریات اور گروہوں میں تقسیم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے شاہد صاحب کہ جس کی وجہ سے پھر وہ متنازع بنتے ہیں. اب اگر ہر بیان کو اپنے زاویہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہر لوگ جو ہیں وہ اسی رائے میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہماری وجہ سے بات کی ہے, ہماری طرف کی ہے, اور انہوں نے ہماری طرف کی ہے, اور غیر جانبداری تقریباً اب جو ہے نا وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, بلکہ ہو چکی ہے. اور اس لیے سہیل احمد کا جو وہ ایک فنکار ہے اور مختلف کیمپس میں مختلف معنی لے رہے ہیں ان کے کہ یہ بندہ فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ. اچھا, ہمارے ایک پرابلم اور بھی ہے کہ آپ جس فیلڈ کے بندے ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے نا اس سے کوشش کرتے ہیں اپنی فیلڈ کو پرفیکٹ کرنے کی یا اس میں کامیاب ہونے کی, نہیں کامیاب کرتے, اسی پہ بات کرنے کی کوشش نہیں. جب اس پہ آپ اسپیشلائز ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ بڑا پرانا کہ ڈاکٹر قدیر احمد مرحوم کی ایک بات بڑی زبردست سی ایک انٹرویو ہوا تھا, تو جیو والوں نے وہاں سے اس نے مختلف مضامین میں اے لیول لیا, اور وہ آج کل کالم بھی لکھتے ہیں جنگ میں. اب انہوں نے وہاں سے ڈاکٹر قدیر کو لیا اور ان سے کہا کہ جی یہ بچہ بڑا لائق ہے اور اس نے اتنے مضامین میں جو ہے وہ A+ جو ہے وہ لیے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو لوگوں نے شاید ان کو بھول گیا ہو یا انہوں نے اس کو ذہن نہ رکھا ہو یا اس سے استفادہ نہ کیا ہو. وہ مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مختلف میں جو A لیول لے رہا ہے نا اس کو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل بات ہے کہ اس کو ایک میں, اس بچے کو ایک میں اتنا قابل ہو جانا چاہیے کہ اس پہ اس کو پورا عبور ہو اور کوشش کرے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں عبور لوں جو ایک میں لوں. یہ وہ ایک بنیادی بات ہے جس پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں کہ ہم مختلف جگہوں پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جس فیلڈ کے پروفیشن کے آپ ماسٹر ہیں نا اس پہ آپ دسترست ہے, اس کی ہی بات کریں. اچھا, جو آدمی بڑا بنتا ہے, سینئر ہوتا ہے, اور پھر مزید اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس فیلڈ کا, تو اور وہ اس پر بات کرنے کی اس کی دسترس بھی بڑھ جاتی ہے. اب وہ اگر اس پہ بات کرے گا, اس کا اثر جو دوسروں پہ ہوگا یا اس میں سے کوئی اگر اس کا نیگیٹو پہلو بھی نکال تو نہیں نکلے گا. لیکن جب آپ اس فیلڈ میں کے ماسٹر ہی نہیں ہے, آپ اس فیلڈ پر دسترس ہی نہیں, پر اس کی بات اچھا دوسرے اس نظام کی بھی بات ہے. نہیں, اس کے ساتھ پھر اگلا نظام یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہو گئی یا فنکار ہو گئے, لوگ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا مثالی رویہ ہے نا وہ ان کی توقع ایک مثالی رویے کی ہے. جب یہ کوئی بات کرتا ہے نا, کیونکہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں, انہیں پسند کرتے ہیں, تو وہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو ذہن نشین ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب ایک اتنا پاپولر بندہ کوئی بات بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری اس وقت جو ہے نا وہ مجھے کیا لوگ جو ہے نا وہ اس پہ. ایسے ہی لوگوں کے لیے عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. اور یہی لوگ جب آپ سینئر ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھیں, نسیم شاہ اب اتنا سینئر نہیں ہے, اس نے اگر ٹویٹ کروا دی یا اس کے مینیجر نے کر دی, میڈیا مینیجر نے, وہ ایک پھر اس کو جو ہے وہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے. لیکن جو سہیل احمد صاحب ہیں وہ اس سٹیج پر ہیں کہ انہوں نے pہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے اور اپنی ذاتیات کو مائنس رکھنا ہے. نسیم شاہ کی بات کو جو ہے نا اپنے الفاظ پر حاوی نہیں ہونے دینا ہے. لیکن جب وہ حاوی ہونے دیتے ہیں, دیکھیں نا ایک دفعہ ہوا, چلو 2 دفعہ, اور کئی دفعہ ہو چکا ہے. وہ اب پہلے ہیرو سے زیرو کرتے ہیں, پھر سینیت اور زدیدیت میں فرق میں وہ جو ہے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو جب اس طرح کی وہ باتیں کریں گے اور بڑی حساس قسم کی باتیں کریں گے جس سے نہ صرف دینی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی لوگوں کی دل آزاری ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ایشو اٹھے گا. اور پھر دیکھیں پھر کتنی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ایک بڑا سینئر فنکار یا ایک سینئر شخص آ کے پھر
اس کو وضاحتیں پیش کرتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی اچھا دوسری ایک اور جو میں اس میں اہم جو بات کرنا چاہتا ہوں، کھلاڑی ہے تو اس کو بیٹ گھمانے کی اجازت ضرور ہے، اور اگر کوئی فنکار ہے، چاہے جونیئر ہے چاہے سینئر ہے، اس کو ڈیلاگ بازی کی جو ہے وہ اجازت ضرور ہے، لیکن زبان گھمانے کی اجازت اس معاشرے میں جو ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بلا آسانی سے، آزادی سے اپنے اس شعبے میں سے جو آپ وہاں کرتے ہیں آزادی کے ساتھ، اسی کو اپنی زبان میں بھی لانے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ آپ کی زبان بازی جو ہے اس سے کسی خاموش رہیں گے لوگ اور برداشت کر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، اس کا اظہار آپ کو سامنے یہ اصل بات وہی دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ جی ان کے مینیجر نے کوئی ٹویٹ کر دی ہوگی نسیم شاہ کے، لیکن کرکٹر کو قومی جذبات کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پہ آ جاتا ہے فنکار کی بات، جیسے فنکار کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ دانشورانہ جو موقف کی امید رکھی جاتی ہے کہ یہ اس نے ان کا بڑا آبزرو کرنے کا وہ ہوتا ہے، اداکاری کرنے والے کے پاس یہی تو غلطی ہو جاتی ہے جناب، آبزرو کرتے کرتے اگر کوئی وہی تو میں نے عرض کیا کہ کوئی اشفاق احمد بنتا ہے، کوئی اچھا میں بتانے لگا ہوں اسلام امجد بنتا ہے، یا فیض احمد فیض نہ بنے، نہیں وہی میں بتانے لگا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ان کے آبزرو کرنے کی جو ہوتی ہے نا صلاحیت، اس کو وہ غلط انداز میں ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو جب یہ عوام کا بھی عرفان صاحب میں بتانے لگا ہوں، عوام کا بھی بڑا ہاتھ ہے، میں بتانے لگا ہوں، بیٹھی ہوئی جب تالیاں بجا دیتی ہے نا ان کے درست اور غلط فکرے پہ بھی، تو پھر انہیں میں بتانے لگا ہوں۔ اچھا جب یہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو رد عمل جو ہے نا وہ پھر شدید ہوتا ہے۔ اچھا اس کی جو بات ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی تالیاں بجانی ہوتی ہے، جو تو ڈرامے کے سامنے بات ہو رہی ہے نا اس کو وہ ڈرامے کے انداز میں لیتی ہے دنیا، کہ اس میں جو ڈرامہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی اسٹیج پہ ڈرامہ ہے، اس نے بات کر دی، اس کو ہم مزاح کے طور پہ لیتے ہیں۔ ایک آپ کوئی بیان دے رہے ہیں نا اور وہ بھی اتنا حساس، اسٹیج پہ ہی بیٹھ کے پرابلم یہی ہوئی ہے، یہ اسٹیج پہ بیٹھ کر یہ سینئر لوگ بھی جب اداکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دانشور نہیں، یہ تو 24 کے اداکار ہی ہوتے ہیں نہیں، لیکن دیکھیں نا آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں، آپ وہ تو بالکل مختلف ہوتے ہیں، وہ اسٹیج پہ آنے سے پہلے، کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے، ٹیک سے پہلے وہ ایک عام آدمی کی آپ پہچان ہی نہیں سکتے یہ اداکار ہے، لیکن جو ہی وہ کیمرہ ہوتا ہے وہ کیو دیتا ہے ساتھ ہی وہ بالکل بدل جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بالکل بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں اداکار کو آپ کسی محفل میں دیکھ لیں، وہ اداکاری کر رہا ہوتا ہے، کہیں عام آدمی کہیں جنازے پہ دیکھ لیں، وہ ہر وقت اداکاری میں ہی رہتا ہے، کیمرے میں فلاپ ہے۔ اسی لیے پاکستان کی حد تک ہی ہے یہ، ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں جی ہمیں فلاں آفر کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہیں بھی بہت کم ایک دو کے علاوہ ایسے اداکار ہیں جو کامیاب باہر میں ذلیل و خوار ہو کے واپس میں پھر کہتے ہیں جی ہمیں نیگیٹو کردار دیتے ہیں، ہمیں تھوڑا کیسے دیں وہ آپ کو؟ آپ نے ابھی دیکھیں جو یہاں سے گلوکار اور فنکار گئے ہیں انہوں نے اپنا نام بنایا جی، اور وہ ان کو دنیا نے اس کو مانا نہیں، انہوں نے ان کو بھگوان کی درجہ دیا ہوا ہے، وہ جو آپ جو اداکار کو سمجھتے کچھ نہیں ہے یہی ہے۔ اچھا ویسے ایک بات اور ہے شاہ ندیم احمد صاحب کہ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ یہ خود بخود نہیں ہوتا، اس کو جو ہے نا بعض اوقات باقاعدہ جو ہے نا وہ مہمات چلائی جاتی ہیں اور اس کو ایک ٹرینڈ بنایا جاتا ہے، جو ان کے بیانیے اور ٹویٹ ہے نا متنازع، یہ چلے جاتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے، نہیں وہی کہا نا، اسی کو تو سازش کہتے ہیں پھر کہ جی اس کے پیچھے کیا تھا، حقائق کیا ہیں، حقائق وہ پھر آگے جا کے اس طرح نکلتے ہیں کہ ان کو یوٹیلائز کیا۔ اچھا پہلے تو یہ متنازع شخصیت بنائی جاتی ہے، ہاں وہی ہے، یہ جو غلط بات نہیں ہے، اب ان سے نہیں کروایا گیا لیکن کروایا جاتا ہے عام طور پہ۔ اچھا دوسرا پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اچھا پھنس کون جاتے ہیں یہ لوگ، اور پھر ان کو معافی تلافی اور وضاحتیں پیش کرنا۔ اچھا یہ جو پارٹیاں سیاسی آگے سے لے، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاسی بن جاتے ہیں۔ نہیں اس کی وجہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو یوز کر کے، کیونکہ یہ پاپولر ہوتے ہیں اور ان سے بیان دلوا کے تو مسئلے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان سے توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور یہ بارہا ہوا ہے۔
اب نسیم شاہ کے ٹویٹ اور سہیل احمد کے بیان جیسے واقعات جو ہے نا دراصل ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے، اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ عوامی نفسیات اور میڈیا انڈسٹری کی جو شکل ہے نا، جو اصلیت ہے، وہ سامنے جو اجاگر کرتے ہیں کہ مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جہاں پر بات متنازع بن سکتی ہے، اور اس کو بنانے کے بعد اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ متنازع کیوں ہو رہا ہے، اصل یہ نہیں چیلنج، اصل بات یہ ہے کہ بلکہ یہ کہ ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں اور ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ جو سہیل احمد کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ واقعی عاشق رسول شخصیت ہے اور عاشق سادات ہیں، ان کو بڑے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، اور متعدد بار جب عشق رسول کی بات ہوئی اور جب سادات کی بات ہوتی ہے تو ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے احساسات جو ہیں وہ بڑی بخوبی بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور نسیم شاہ جو ہے وہ بھی ایک ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے، اور اس کو بھی آپ ایک ٹویٹ کی وجہ سے اس کا مستقبل جو ہے وہ اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ ایک اچھے کرکٹر ہیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔